बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सवालनामा सुन्नो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। इमरान खान साहब ने जो 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च के कॉल दी थी और फिर एक जलसा था पिंडी में जो कि हुआ, भरपूर जलसा था, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने, फॉलोअर्स ने उसमें शिरकत की और फिर बात ये हो रही थी कि शायद उसमें इमरान खान साहब को सरप्राइज़ दे सकते हैं। वो सरप्राइज़ तो उन्होंने किया, लेकिन उससे पहले कि वो मैं शॉट आपको सुनवाऊँ जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम तमाम असम्बलियों से निकलने का फ़ैसला कर लिया और उसका हतमी तौर पर ऐलान करेंगे, उससे पहले आपको ये सुनवाते हैं कि PDM के रहनुमा मुख्तलिफ़ औक़ात में ये कहते रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, कि अगर आप वाकई में जल्द इंतखाबात चाहते हैं तो आप असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें जहाँ पे आपकी हुकूमत है। आप पंजाब में KPK में असम्बली डिज़ोल्व करें। ये ज़रा सुने, उसके बाद इमरान खान साहब का। आसान है, इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़ें पंजाब असेंबली, तोड़ें KPK असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। तो ये आपने सुन लिया। वो कहते हैं कि हम दूसरे ही दिन, दूसरे ही घंटे जो है कौमी असम्बली तहलील कर देंगे। आप पहले उन जगहों पर असम्बलियाँ तहलील करें जहाँ पे आपकी हुकूमत है। अब वो ऐलान तो उन्होंने कर दिया, अभी हतमी तारीख नहीं दी है। आज जो है वो एक चीफ मिनिस्टर से मिल चुके हैं, कल दूसरे से मिलेंगे और फिर जुम्मे के दिन पार्लिमानी पार्टी जो है पंजाब की, उसका इजलास तलब किया और फिर हफ्ते को KPK की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया। लेकिन ऐलान क्या किया था खान साहब ने, ये भी सुन लें जरा। तो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें। और इस वक्त जो CM पंजाब है परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने कहा कि जी ये हुकूमत इमरान खान की इमानत है, जब कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे। ये भी सुन लो। पंजाब हुकूमत ये इमरान खान की अपनी हुकूमत है और ये अमानत है हमारे पास। जब इमरान खान साहब कहेंगे असम्बली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और शहबाज शरीफ क्या समझता है कि 27 किलोमीटर की हुकूमत लिए फिरता है, ये 27 घंटे भी नहीं चल सकेंगे। तो जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि PDM के मुख्तलिफ रहनुमा ये कहते थे कि आप अपनी असम्बलियाँ तो तोड़ें, तो उसके बाद आप देखें दूसरे ही घंटे या दूसरे ही दिन हम कौमी असम्बली भी तोड़ देंगे और जल्द इंतखाबात की तरफ मुल्क गामजन हो जाएगा। अब वही रहनुमा जो हैं वो पैंतरा कुछ बदल रहे हैं। एहसन इकबाल साहब को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि आप असम्बलियाँ तोड़ें। अब एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि ये असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो बजाय इसके कि जल्द इंतखाबात की तरफ जाएंगे, वो कहते हैं गवर्नर राज लग सकता है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि एक शख्स की ना की भींट नहीं चढ़ सकती हुकूमत सूबों में और गवर्नर राज जो है वो लग सकता है। अब गवर्नर राज जो है वो बेसिकली प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ वॉर एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस है, और जब इमरजेंसी लगती है, गवर्नर राज लगता है, तो फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड होते हैं। ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं होते। तो यानी कि एक शख्स की अना की भींट आप कहते हैं नहीं चढ़ सकते और जल्द इंतखाबात नहीं कराएंगे, और ख़ुद आप ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स चाहे सस्पेंड हो जाएं, गवर्नर राज लग जाए, हमारी हुकूमत जो है वो चलनी चाहिए। बहरहाल गवर्नर पंजाब क्या कह रहे हैं, ये भी सुन। गवर्नर राज जो है एक इंतहाई कदम है, और जब चीज़ें अमन अमान और मामलात हाथ से निकलते हैं तो उसकी आइन में जगह मौजूद है और उसके ऊपर वो नामुमकिनात में से नहीं होता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो तभी किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, पंजाब हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट्स में और दिफा करते हैं उनका मुख्तलिफ कानूनी मामलात में। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इसी पर बात कर लेते हैं, इसी पर अहमद अवैस साहब बात कर लेते हैं कि अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं, अगर पंजाब में असम्बली तहलील होती है, इमरान खान साहब के कहने पर परवेज़ इलाही साहब करते हैं, तो क्या गवर्नर राज लग सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग सकता। असेंबली जब अगर तहलील हो जाती है तो फिर तो आपको उसका आर्टिकल 224 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसमें इन केस ऑफ सेंटर तो प्राइम मिनिस्टर की वो बनेगा केयर टेकर, और इन केस ऑफ प्रोविंस वो केयर टेकर सेटअप जो है वो पंजाब में बनेगा इसी तरह से। और वो उसका तरीक़ेकार उसमें दिया हुआ है कि उसमें लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो अपने किसी नतीजे पे पहुँचे, किसी एक को चीफ मिनिस्टर पंजाब केयर टेकर सेटअप में लगाया जाएगा। अगर ये किसी नतीजे पे नहीं पहुँचेंगे तो फिर वो एक कमेटी के सपुर्द किया जाएगा और एक तरीक़ेकार है, और फाइनली वो अगर वहाँ भी नहीं होता फिर इलेक्शन कमीशन किसी को अपॉइंट करेगा।
तो इसलिए गवर्नर राज का तो कोई पॉसिबिलिटी उसमें नहीं है। अच्छा, तो फिर ये जो पीडीएम वाले बात कर रहे हैं कि जी लग सकता है, वो क्यों कर रहे हैं? नहीं ऐसे कर रहे हैं, अब फंस गए हैं। असल में इमरान खान ने मेरे ख्याल में ये सबसे जो है ना स्मार्ट मूव की है, ये जो जिस तरीके से, क्योंकि ये उन्होंने, इमरान खान ने ये भी साथ कह दिया कि जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, वो हम अक्टूबर में कराएंगे अगले साल। क्योंकि ये कह रहे हैं ना, इनकी डिमांड है इतना, ये शहबाज शरीफ की और उनके साथ जितना भी वो टोला है, सब यही कह रहे हैं कि ये अगले साल अक्टूबर से पहले हम नहीं इलेक्शन करवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएं, लेकिन ये दोनों सूबाई असम्बलियां जो हैं, ये हम इनको डिसॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, कर देंगे वो मामला इसके ऊपर। अच्छा, अब जो इमरान खान साहब ने उस दिन ऐलान किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने इन असेंबलियों से इस्तीफे देने का फैसला कर लिया और हतमी ऐलान हम कर देंगे। तो बुनियादी तौर पे जो फैसला हुआ है वो असेंबलियों से इस्तीफे देने का हुआ है या असेंबलियां तहलील करने का हुआ है? अभी वैसे तहलील करने की बात सामने आ रही है, लेकिन फिर भी मैं पर्पसेस ऑफ क्लैरिटी के लिए आपसे पूछ, वो एक जी फरमाइए अहमद साहब। हाँ, मैं आपको बताने लगा हूँ कि देखिए उसके अंदर सूरत हाल ये है कि असेंबलियों को तहलील करने का, ये वो तो एक उन्होंने एक स्टेटमेंट वहाँ पे दी थी ना, लेकिन कोई इसका पूरी उन्होंने मुशावरत के साथ जो तरीक़ेकार है, तो तरीक़ेकार जो मैं समझता हूँ, और मेरे ख्याल में उसके ऊपर अभी स्टेटमेंट भी आ रही है कि असेंबलियाँ जो हैं वो तहलील की जाएंगी। उसकी वजह यह है कि अगर बाई इलेक्शन के लिए वो अगर विड्रॉ करते हैं और बाई इलेक्शन होता है, तो बाई इलेक्शन में भी अरबों रुपया खर्च होगा, और उसके बाद फिर दोबारा से कुछ महीनों के बाद फिर जनरल इलेक्शन के लिए फिर उनको दोबारा से टोटल पंजाब में फिर इलेक्शन करवाना पड़ेगा या दूसरे सूबे के अंदर भी। तो इसलिए असेंबलियों को इसी वक्त जो है वो डिसॉल्व करेंगे और नए इलेक्शन की केयर टेकर सेटअप लेकर आया जाएगा, और उसमें हुकूमत को नुकसान ये होगा, फेडरल गवर्नमेंट को, जो पीडीएम की हुकूमत है, क्योंकि जिस वक्त यहाँ पर आप देखिए कि जिस वक्त यहाँ पर बनेगी, पंजाब में हुकूमत बन जाती है केयर टेकर, और उसके बाद इलेक्शन होता है, इलेक्शन में एक मेरा ख्याल है जो हालात हैं नज़र आ रहे हैं, तो पीटीआई की बड़ी स्ट्रॉन्ग हुकूमत बनेगी इन दोनों सूबों के अंदर, और उस सूरत में जब वो हुकूमत बन चुकी होगी तो फिर जनरल इलेक्शन की बात आएगी अक्टूबर के अंदर। अच्छा, असेंबलियां, सोचिए कि पंजाब जो कि बड़ा सूबा है, असेंबलियां तहलील हो और जाती यहाँ हैं, पे ही सबसे ज्यादा आप, मैं ये कह रहा हूं कि अगर असेंबलियां तहलील हो जाती हैं तो फिर 90 दिन में इंतखाबात कराने लाजिम है। जी लाजम है। और अगर वो कहते हैं जी, वो जो गवर्नर राज की बात कर रहे हैं, गवर्नर राज के लिए वो प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनकी तरफ से, इफ द प्रेसिडेंट, मैं पढ़ रहा था ये आर्टिकल 232, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट्स इन विच द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयरऑफ इज थ्रेटन्ड बाय वॉर or external aggression or by internal disturbance beyond the power of a provincial government to control, he may issue a proclamation of emergency। यानी कि इसमें जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से ये आना ज़रूरी है। इसका और कोई भी तरीका आईनी तौर पर हो सकता है? प्रेसिडेंट को ऑन बोर्ड लिए बगैर और कुछ पॉसिबल है? नहीं, किसी सूरत भी मैं आपको बताऊं कि प्रेसिडेंट को लिए बगैर तो पॉसिबल नहीं है, और ये तो सूबाई असेंबली को तो चीफ मिनिस्टर ने उसको डिसॉल्व करने का ऑर्डर करना है। उसने करके उसकी गवर्नर को भेज देनी है समरी बना के, और गवर्नर विल बी बाउंड टू एक्ट अपॉन दैट 48 आवर्स तक वो रोक सकते हैं, उसके बाद वो उनको डिसॉल्व करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये वो सूरत हाल नहीं है जहाँ पे आर्टिकल जो है वो 232 जो है या 234 जो है वो अप्लाई करेगा। इट विल नॉट अप्लाई ऑन इट। ये वो सूरत हाल नहीं है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता निकाला जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के मुताबिक जो है यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली होगा। सही है। और उसके बाद केयर टेकर सेटअप आएगा। ठीक है, 90 दिन में फिर इलेक्शन होंगे। एक ये खाका हो गया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती भी है कि हो जाए कि यहाँ पे असेंबलियाँ तहलील हों, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हों। ठीक है जी, और उसमें आप कह रहे हैं कि दो सूरतें हो सकती हैं कि या ज़िमनी इंतखाबात हों या जनरल इलेक्शन, और क्योंकि अरबों रुपया ज़िमनी इंतखाबात पे भी आ जाएगा तो उसका कोई तुक नहीं बनता, इसलिए जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। तो एक सिनारियो तो ये हो गया कि इसमें देखिए एक जी जी जी
میں ایک آپ کو تھوڑا سا بتاؤں اس میں اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو ڈیولپ ہوگی کہ یہ جو ان کی جو ہے اس وقت متحدہ اپوزیشن کی جو اس وقت حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو اب کوئی چوائس نہیں رہ جائے گی، کیونکہ جس وقت وہ الیکشن کے لیے آئیں گے اکتوبر کے اندر، تو دونوں صوبوں میں موسٹ پروبیبلی پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، اور جب پی ٹی آئی کی حکومت وہاں پہ ہوگی تو آپ دیکھیے پنجاب سب سے زیادہ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ تو پنجاب میں ہیں، اسی طرح سے بہت زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ کے پی کے میں بھی ہوں گی، تو وہاں دونوں میں جب حکومتیں ان کی اپنی ہوں گی اور پاپولیرٹی جو ہے عمران خان کی آپ کے سامنے ہے وہ اس وقت اسکائی ہائی ہے، تو ان کو تو کیا ملے گا؟ یہ ایک کام کریں گے، میں آپ آج میری بات لکھ لیجئے کہ اگر یہ دیکھیں گے کہ یہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے سے یہ بات نہیں آ رہی اور یہ حکومت یہ دونوں صوبوں میں پی ٹی آئی جو ہے یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر رہی ہے، تو یہ نیشنل اسمبلی کی جو ہے نا اسمبلی بھی ڈیزالو کر دیں گے تاکہ ایک ہی وقت میں سب جگہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے۔ دیکھ لیجئے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گورنر راج لگا نہیں سکتے، اور کیا آپشن ہے جو ہو سکتی ہے اس کے علاوہ؟ مثال کے طور پہ اگر 90 دن میں الیکشن کی طرف نہیں جاتی ہے پی ڈی ایم، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کہا کہ جی الیکشنز پر خرچہ بہت زیادہ ہے، 47 ارب روپے تقریباً، اور ای سی سی نے اس کی منظوری بھی نہیں دی ہے ابھی تک، اور پی ڈی ایم بھی آن بورڈ نہیں ہوتی ہے، تو پھر آپشن گورنر راج کے علاوہ بھی یا پھر جلد انتخابات کے علاوہ بھی کوئی تھرڈ آپشن بھی بچتا ہے پاکستان کے لیے، عوام کے لیے؟ نہیں ہے، اور گورنر راج تو بالکل بھی آپشن نہیں ہے نا، کیونکہ یہ دو اسمبلیاں تو ڈیزالو ہو جائیں گی، جب ڈیزالو ہوں گی تو ایک ہی راستہ ہے، آرٹیکل 224 آپ پڑھ لیجئے، یہاں پر تو ان کو ایک ہی طریقے کار رہ جائے گا باقی کہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ مل کے اور وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر اور اس کی کیبنٹ جو ہے وہ بنے گی یہاں پر، اسی طرح کے پی کے میں بنے گی، اور وہ 90 دن میں الیکشن کروائیں گے۔ جب الیکشن ہو جائے گا تو اس وقت تک بھی وہ اکتوبر کا ٹائم تو نہیں آئے گا، پھر جنرل الیکشن کے لیے ان کے کہنے کے مطابق ابھی تو وہ اس چیز کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، احمد ویسا پی ڈی ایم والے ابھی تو اس چیز کو بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کر بھی سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی شاید ممکن نہیں ہوگا۔ نہیں، وہ چیلنج کرنے کو تو کچھ بھی، لیکن یہ تو کانسٹیٹیوشن راستہ ہے نا، آپ بھی جانتے ہیں، آئین کے اندر اس کی پروویژن موجود ہے کہ وہ کسی وقت بھی جو ہے چیف منسٹر جو ہے وہ اس کو ڈیزالو کرنے کا اعلان کر سکتا ہے، اور وہ نو کانفیڈنس موشن اس وقت آتا ہے جب پروروگ نہ ہو اسمبلی، جی تو وہ تو سیشن کنٹینیوسلی چل رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ کام بھی ان کے لیے میرے خیال میں ان کی دسترس سے باہر ہے، وہ پاسبل لگتا نہیں ہے، تو اس لیے جس وقت بھی ان کو فائنل کال ان کا فیصلہ ہو جائے گا they will go. Yeah, I think it's a very smart move. They've been outwitted. تو یہ پہلے کیوں نہیں کیا عمران خان صاحب نے آپ کے خیال میں؟ اگر یہ اتنی سمارٹ موو تھی تو یہ پہلے کیوں نہیں کھیل لی گئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے؟ اپروپریٹ، ہر بات کا ایک اپروپریٹ ٹائم ہوتا ہے نا میرے خیال میں، دس از دی ٹائم جہاں پہ وہ فوج کے اندر بھی ایک جو آپس میں ایک ٹینشن تھی وہ صورتحال سے باہر نکل گئے، نئے چیف آرمی اسٹاف آ گئے ہیں، وہ چاہیں گے کہ فوج کی ساکھ کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی خراب ہوئی تھی تو اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، اس کی گڈ ول اچھی کریٹ کی جائے، اور فوج ہمیشہ پاپولر رول پاکستان میں ادا کرتی رہی ہے اور اسی طرح سے اب بھی چلا جائے، تو یہ ایک بڑا اچھی صورتحال جو ہے ڈیولپمنٹ جو سامنے ہو کے آ گئی ہے، تو ایسی صورت میں ان کا یہ اعلان جو ہے یہ بڑا بروقت ہے میرے خیال سے، اور یہ لیتھل بھی ہے۔ اور اگر عمران خان صاحب کی نظر سے دیکھا جائے، اگر عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی اسیسمنٹ جو ہے کہ جی اسمبلیاں تحلیل ہم کریں گے تو وہ تحلیل ہو جائیں گی اور پھر 90 دن میں الیکشنز ہوں گے، آئین کا بھی حوالہ آپ دے رہے ہیں، میں نے بھی آئین پڑھا ہے، لیٹس سے کہ کوئی انہونی ہو جاتی ہے احمد اویس صاحب، وہ کوئی پی ڈی ایم والے اس کو عدالتوں میں لے جاتے ہیں یا عدالتوں میں یہ چیز چیلنج ہو جاتی ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے پاکستان میں، مطلب کہ تاریخ تو بھری ہوئی ہے، آئین تو میں نے بھی پڑھا ہوا ہے، فلور آف دا ہاؤس، پارلیمنٹ کا بزنس وغیرہ، یہ وہ آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ وہ عدالت کا کام نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اگر کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے اور بات عدالت تک چلی جاتی ہے، ادھر سے آپ لوگ اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں،
یا حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور کسی طرح سے پی ڈی ایم والے چاہے گورنر راج لگا لیں یا کوئی اور آپشن ایکسرسائز کریں اور وہ دے ٹیک ہولڈ آف دا گورنمنٹ ون وے اور دی ادر، جس پہ آپ لوگ احتجاج کرتے رہیں لیکن وہ جنرل الیکشن کی طرف بھی نہ جائیں. میرا سوال پورا سن لیں. تو کیا اس معاملے میں بڑی خطرناک سچویشن نہیں ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے؟ کیونکہ ابھی تک تو رانا ثناء اللہ کا بھی یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ عمران خان نے اپوزیشن کا اصل مزہ تو چکھا ہی نہیں ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں کہ اپوزیشن کیا ہے، کیونکہ 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے. لیکن اگر صوبوں سے حکومت بھی چلی جاتی ہے اور پھر جلد انتخابات کی طرف بھی ملک نہیں جاتا ہے، اور پھر جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ معاملات کچھ ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، ایف آئی آرز ہو رہی ہیں ہمارے رہنماؤں پہ، ابھی تو پنجاب میں کے پی کے میں لوگ جا کے وہاں پہ کچھ مطلب کہ پروٹیکشن مل جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، پھر وہ بھی اویلیبل نہیں ہوگی، تو اس طرح کی کسی سچویشن میں نہ ڈل جائیں آپ لوگ. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے، یہ جیسا آپ نے ایک ہائپوتھیٹیکل ایک سچویشن کے متعلق سوچا، جی بات یہ ہے کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹ تو نہیں ہوگا، پاسبل نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر جو پروویژن ہے اس کو ڈیفائی نہیں کیا جا سکتا، اور عدالتیں جو ہیں وہ اس میں معاون تو نہیں ہوں گی کہ آپ کہیں کہ یہ کسی بھی اعتبار سے یا کسی طریقے سے پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کرے اور جا کے عدالت سے پروٹیکشن لینے کی کوشش کرے، تو پاسبل نہیں ہے. عدالت تو کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کے اوپر پروٹیکشن تو دے سکتی ہے، لیکن انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کے اوپر کوئی پروٹیکشن نہیں دے سکتی. اور اگر اسمبلیوں کو انہوں نے ڈیزالو کر دیا تو پھر کانسٹیٹیوشن تو خاموش ہے اس کے اوپر، بلکہ خاموش نہیں ہے، اس کا ایک طریقہ کار دے دیا انہوں نے. اس کے علاوہ کوئی گورنر راج وہاں پہ نہیں لگ سکتا، کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ پورا کانسٹیٹیوشن کھول کے پڑھ کے دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے، مجھے امیر مقام صاحب نے بھی جوائن کیا. یہ صورتحال جو ہے، ٹھیک ہے، مقام صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے. امیر مقام صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج نہیں لگ سکتا، اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی اور پھر 90 دن میں ملک الیکشن کی طرف جائے گا، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے اور اسی طرح ہوگا. فواد چوہے صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو سنوا دیتا ہوں، پھر آپ سے سوال پوچھتا ہوں، سنائیے گا. اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی گئی ہے. آج عمران خان کی محمود خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے، کل چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوگی. جمعے کے دن پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور ہفتے کو خیبر پختونخوا کی اجلاس جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے، اور ان دونوں اجلاسوں کے بعد یہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس، موجودہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچے گا، وہ کیا ہے یہ بھی سن لیں. صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ رات کو مسلح ڈالیں اور دعا کریں کہ پی ٹی آئی نہ توڑے، کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آپ نو کانفیڈنس بھی لے کے آئیں گے تو 3 دنوں میں 186 بندے آپ نے پورے کرنے ہیں، وہ آپ کے پاس ہے نہیں. جی امیر مقام صاحب کیا کہیے گا؟ ان کی ہم نے بہت بات سنی ہے کہ یہ کوئی پہلے باتیں نہیں ہے. ہم نے 2 دن پہلے عمران خان کا وہی بھی تھا کہ ویسے اسلام آباد سے واپس نہیں آئیں گے، شہباز شریف سے ریزگنیشن لے کر حکومت ختم کر کے الیکشن کا اعلان کرا کے آئیں گے. ہم نے ان کے وہ اعلانات بھی سنے کہ کسی طور پر ان کی مرضی کا آرمی چیف لگے گا، اس کے بغیر ملک نہیں چلے گا. اس کے ہم نے کئی اعلانات سنے. میں اگر شروع کرو لمبا آپ کے ساتھ بھی اتنا ٹائم نہیں ہوگا اور اس پر کافی وقت. عمران خان کے یو ٹرنز اور یہ بیانات ہم نے بہت سنے ہیں، یہ بھی ہم سن رہے ہیں. اس میں بھی کوئی جس طرح ماضی میں رہا اس میں بھی کوئی جان نہیں ہوئی. پہلے تو یہ خود یہ اعلانات کرتے، یہ ویسے کہہ رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی کئی ان کی باتیں سنے. یہ تو وہی جب کسی چیز میں پکڑ جائے تو آ کے یا کے پی میں بیٹھتے اور کے پی کے سیم ہاؤس اور اس کو سب کو یوز کرتے، ان کے ایک پناہ گاہ ہے، تو اس کو کس طرح. پہلے تو یہ بات. پھر دوسری بات کہ ان کے ساتھ کون سے لوگ، ان کے آپس میں کتنے اختلافات ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی ایک بات کرتے کوئی دوسری بات کرتا ہے، وہ اپنی جگہ. مگر ان سب کے بعد اسے یہ بات کرتے ہمارے ساتھ راستہ ہے. الیکشن کمیشن کا تو ابھی اسٹیٹمنٹ آیا، یہ ریزگنیشن دے دے، بے شک دے دے، یہ ڈیزالو کرے. ہم اس 1 سال کے لیے کے پی میں بھی دوبارہ انتخابات ہوں گے اور پنجاب میں بھی ہوں گے. اس کے لیے ہم بالکل ریڈی ہے 1 سال کے لیے. یہ آپشن ہے. یہ نہیں ہوں گے کہ مرکز میں بھی ہوں گے. یہ ضمنی انتخاب کی بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ بھی جائیں گے.
बिल्कुल ज़िमनी इंतखाबात इन दो सूबों में 1 साल के लिए ज़िमनी इंतखाबात करेंगे। ये बात ज़हन नशीन नहीं, करेगी। लेकिन उसका प्लान है, अमीर उसका मुकाम एक साहब- प्लान भी था कि उनका आर्मी चीफ लगेगा। अच्छा। उसका कई प्लान्स थे, उनके प्लान्स उसके साथ उसके जेब में रह जाएंगे और हमारे साथ भी प्लान्स है और वो चीजें भी आईनी और कानूनी होंगे, उनके दबाव के तहत नहीं होंगे। लेकिन इसमें एक सवाल है, ज़िमनी इंतखाब तो तब होता है ना कि जब असेंबली कायम है। अगर असेंबली से इस्तीफे दे दिए गए, चाहे वो बड़ी तादाद में दे दिए गए, कोई ये तो नहीं है कि एक असेंबली खत्म हो गई तो बलूचिस्तान का भी आप खत्म कर दे और सिंध का भी खत्म करे और नेशनल असेंबली भी खत्म करे और फेडरल गवर्नमेंट भी खत्म करे। लेकिन नहीं है उसके लिए ना। लेकिन मेरा पॉइंट ये सुन तो ले कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब असेंबली कायम है और उस पे सीटों पे से मेंबरान इस्तीफा दे के चले जाते हैं या किसी मेंबर की डेथ हो जाती है और बड़ी तादाद में भी अगर हम देख लें तो उस सूरत में ज़िमनी इंतखाब हो सकते हैं। इफ द असेंबली इज देयर, वो अपना टेन्योर पूरा कर रही है, सीटें भरनी है ज़िमनी इंतखाब के जरिए से। लेकिन अगर असेंबली तहलील ही हो जाती है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं, तो उस सूरत में फिर ज़िमनी इंतखाब तो नहीं हो सकता। कहना है वो दूसरी तरफ से ये उनके आईनी वही बाबरवाना और उनके आईनी जो कानूनी माहिरीन है उनको कह रहे हो, ये दूसरे लोग भी है जो कानून आइन का तशरीह करेगा, उसका वही ऑप्शन भी है, दूसरे ऑप्शन भी है, हुकूमत चलेगा। इसका तो यही ऑप्शन भी था, अगर ये मौजूदा आर्मी चीफ को लगाते तो उसका 27 तारीख को उसका टाइम खत्म हो रहा है, हम उस पर साइन नहीं करेंगे, फिर इस तरह बहरान आएगा। तो उसके लिए भी हमने हल निकाल दिया, आईनी माहिरीन दूसरे साइड पर भी थे, उसके लिए भी हमने कैबिनेट से वही कानून पास करा दिया कि ये नहीं हो सकता है। तो ये तो उनका खाम ख्याली है, जिस तरह उनके पहले खाम ख्याले थे, ये खाम ख्याली उनकी अब भी है। इस तरह होगा नहीं, ये कारतूस भी उसका बिल्कुल खाली चलेगा। उन्होंने जितने कारतूस इस्तेमाल किए, ये आखिरी भी इस तरह चलेगा। ये इलेक्शन होंगे, अपने टाइम पर होंगे, ये बेशक देते हैं, उसके लिए दूसरा ऑप्शन निकाला जाएगा, वो भी आईनी होगा। नहीं और तो उतनी देर फिर इन सूबों में अगर असेंबलियां तहलील हो जाती हैं, हुकूमत कैसे चलेगी? आप कह रहे हैं कि ये मतलब है वही, ये कहते हैं गवर्नर राज नहीं लिए, तो उनका ख्याल है ना। इसके मैंने तो आपका मैं तो इतना आईनी और कानूनी माहिर नहीं हूँ। आप कह रहे हैं कि गवर्नर राज की तरफ जाएंगे, उसके साथ कई ऑप्शन हो सकते हैं। ये कहते हैं गवर्नर राज नहीं लग सकता, ये तो उनका ख्याल है, नहीं लग सकता, दूसरा निजाम नहीं हो सकता, दूसरा निजाम निकाल कर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला आईन और कानून के अंदर। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अमीर मुकाम साहब, हसन मुर्तज़ा साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा, बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब। फिर मैं एक ही दफ़ा अहमद अवैस साहब की तरफ जाता हूँ। हसन साहब, आप फरमाइएगा, गवर्नर राज कोई ऑप्शन है इन केस अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब और KPK में असेंबलियाँ तहलील करती है, या इसके अलावा कोई ऑप्शन है, या जल्द इंतखाबात की तरफ जाएंगे? देखें जी, ये सारे ऑप्शंस तो मौजूद हैं, लेकिन मैं तो एक सियासी कारकुन हूं जी। मैं तो ये नहीं समझता कि कोई भी गवर्नर राज जो है वो कोई इस पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में उसका कोई अच्छे लफ्जों में उसे याद किया जाता है। वो पहले भी काफी इस किस्म की गलतियां हुई, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई दानिशमंदाना फैसला होगा। लेकिन जब आपका गैर जमहूरी लोगों से वास्ता पड़ेगा तो फिर ये ऐसी बातें भी सामने आएंगी। और कब जी बोलिए, सुन रहे हैं जी। हाँ जी, तो मैं वो इसलिए फिर वो बातें भी करनी पड़ती हैं जिस अंदाज में उसका जवाब भी देना पड़ता है। लेकिन हम इसे चाहेंगे कि ये जमहूरी तरीके से ही इसका हल निकले, और वो निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसी कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है कि कोई ये सुबह डिसॉल्व कर देंगे। वो पहले रात को कहते हैं बात, सुबह फिर उससे बदल जाते हैं। ये उनका रवैया रहा है। अगर उन्होंने रिजाइन ही करने होते तो वो रिजाइन कर देते। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि हम रिजाइन करेंगे या हम डिसॉल्व करेंगे? वो तारीख पे तारीख किस चीज की तारीखें दी जा रहे हैं? वो अपनी एक इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, वो इलेक्शन तक उन्होंने इसी तरह ही रहना है और करना है, अपने कारकुन को मोबिलाइज रखना है। और क्या कहें अपने कारकुन को कि हम पिंडी से वापस जा रहे हैं, निकले थे हम जहाद के लिए, क्या क्या नारे थे उस वक्त, जहाद के लिए जा रहे हैं जी, हम इनकलाब के लिए जा रहे हैं जी।
وہاں گولیاں چلی ہیں یا نہیں چلی اس کا تو ابھی نہیں پتا، تفتیش ہو رہی ہے۔ وہاں پہ ٹرک کے اوپر تو ایک بھگدڑ مچ گئی تھی، وہ عمران اسماعیل صاحب جو جان بچا کے بھاگ رہے تھے کہہ رہے ہیں 4 گولیاں ان کی بھی جیب سے نکلی ہیں۔ تو یہ اس قسم کا انقلاب ہے، اس لیے کوئی اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے۔ وہ اپنی آپشنز استعمال کرتے جائیں گے، ہم اس کے جواب میں جو ہمارا جمہوری انداز ہوگا یا طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ احمد اویس صاحب، میں اس کا کیا جواب دوں آپ کو؟ آپ سوچئے کہ آئین کا طریقہ کار تو اس میں وضع کر دیا گیا ہے، اور وہ آپشن جو ہے وہ بالکل پریگمیٹیکلی ایکسرسائزیبل ہے، اور وہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، ارادہ کر لیا ہے اور وہ ہوگی۔ اب یہ کہہ دینا کہ جی ایسا نہیں ہوگا، ہائپوتھیٹیکلی وہ بات کر رہے ہیں، کسی اور لگتا ہے کسی اور ماحول میں کسی اور دنیا کے اندر یہ بات انہوں نے جیسی یہ کی ہے آپ کے دونوں حضرات نے، دیکھنا تو یہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے اور آئین کے مطابق کیا سٹیپ لیے جا سکتے ہیں اور کون سے سٹیپ نہیں لیے جا سکتے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اس کا جواب تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ وہ تو کبھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ گورنر آج ہو جائے گا، دیکھیں گے آپشنز ہوں گی، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پہلے بائی الیکشن ہوگا، پھر اس کے بعد ریزولوشن ہوگا اسمبلیوں کا۔ تو جو آئین میں لکھا ہے اس کو تو وہ دیکھنا ہے کہ میرے خیال میں اتنی کسی نے کوشش نہیں کی ہے کہ آئین کیا کہتا ہے اس کے اوپر، اور ایسی صورت میں کیا سٹیپ لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی لیے جا سکتے ہیں، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے۔ اب ڈیموکریسی جو ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے، آئین میں وضع کر دیا گیا ہے کہ ہر ایونچوئلٹی کے اوپر کہ اس میں آپ نے کون سی ریمیڈی کیسے استعمال کرنی ہے، تو اس کے مطابق اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں سے اب اگر عمران خان نے وہاں پہ ایک جو اجتماع کیا اس نے اپنی اسٹرینتھ دکھائی ہے کہ کتنی بڑی گیدرنگ وہاں پہ کر سکتا تھا اور کتنے دن یہ مارچ چلتی رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک سب سے سمارٹ موو کر دی وہاں پر، بجائے اس کے کہ یہ شاید تھے کہ یہ آگے نکلیں گے، مار کٹائی ہوگی، قتل و غارت ہوگی، گولیاں چلیں گی، اس نے سیو کیا ہے تمام پاکستان کے شہریوں کو جان و مال کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سٹیپ لیا گیا ہے میرے خیال میں، اور اس نے اور ایک ایسی سمارٹ موو کی ہے کہ جس کا اب ان کے پاس حل نہیں ہے، کیونکہ آپ کو آپ ایک منٹ میری بات سن لیجئے، ایک منٹ بات سنیے۔ جی فرمائیے۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا، پہلے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں پھر ہمیں کہیں، یا یہ کیوں نہیں ڈیزالو کرتے؟ اب جب اس نے کہہ دیا کہ میں ڈیزالو کر رہا ہوں تو اب یہ کہتے ہیں کہ ڈیزالو کیوں کر رہے ہو؟ تو اس لیے یار یہ اب ایسا لگتا ہے کہ چلے یہ میں نے سنواتا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کریں کیا۔ یہ شارٹ میں نے انٹرو میں چلایا لیکن میں دوبارہ چلا دوں گا، لیکن ایک سوال کا جواب آگا۔ یہ جو امیر مقام صاحب ضمنی انتخابات کی بات کر رہے تھے، تو یہ جو میرا سوال ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہو جائے تو اس کے بعد کہے گا ضمنی انتخاب، یہ بات درست ہے آپ کے خیال میں؟ ہے ہی نہیں، آپ کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی پروین، جب اسمبلی نہیں ہے تو ضمنی انتخاب کس بات کا ہوگا؟ صحیح، یہ تو اسمبلی ہوگی تو ضمنی انتخاب ہوگا۔ صحیح۔ جی امیر مقام صاحب جی۔ میں کہتا ہوں کہ جس طرح عمران خان کی ماضی رہا ہے جو ہم نے دیکھ لیا، اور میں تو اس کو وہی 2002 میں ایک ساتھ بیٹھتے تھے اس زمانے سے جانتا ہوں، تو اس نے کوئی اپنی بات پر کبھی زندگی میں سٹینڈ لیا ہی نہیں۔ یہ بات ویسے بھی ہوا میں چلی جائے گی، جو ابھی ہم سارے ڈیبیٹ کرتے ہیں وہ تو ایک آئین اور قانون کی بات ہے۔ ہم نے ابھی تک بھی سارے آئینی اور قانونی کام کیے، ہر ایک چیز میں اس کو مد نظر رکھتے ہیں۔ میں نے کہا اس کی اپنی ٹیم ہے، آئین قانون کی تشریح جس طریقے سے کرتے ہیں، ہماری اپنی ٹیم ہے، اس میں بھی بہت سے لوگ ہیں اس کی تشریح، مگر عمران کے حوالے سے میں اس کی ماضی کو مد نظر رکھ کر تو یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ کل ہوگی بھی نہیں، یہ کل ہوگی بھی نہیں۔ اس نے کتنے یو ٹرنز لیے، کس بات پر اس نے سٹینڈ لیا، جو بات کی ہے اور اس کو آخر انجام تک لے کر گئے، وہ آپ دیکھ لے، وہ سائفر سے لے کے وہی۔ لیکن امیر مقام صاحب اس بار کوئی بات پکی نہیں ہوئی، ایک یو ٹرن تو آپ لوگوں نے بھی لیا ہے نا، 2-3 دن میں دیکھیں گے ایک یو ٹرن تو اس بار آپ لوگوں نے بھی لیا ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں، جہاں پہ آپ کی حکومت ہے پھر ہم قومی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے۔
اس کی جب ڈیزولوشن کی بات آ جائے گی اور وہ اس کا اناؤنسمنٹ کرے اور میں آپ کو ایک دفعہ سنوا دیتا ہوں دوبارہ کہ مگر اس تک نوبت نہیں پہنچے گی. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. چلیں یہ ذرا سن لیں. پی ڈی ایم کے مختلف سارٹس ہیں جس میں وہ کہتے تھے کہ اسمبلیز ڈیزولو کر دیں تو پھر قومی اسمبلی بھی ڈیزولو ہو جائے گی, جلد انتخابات کی طرف چلے جائیں گے. یہ آپ دونوں کو سنوا رہا ہوں, حسن صاحب, امیر مقام سے. الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی, توڑیں کے پی کی اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں. تو یہ حسن مرتضیٰ صاحب لطیف کھوسا صاحب کہہ رہے تھے اور آپ یہ ویسے باتیں کرتے کچھ نہیں ہوگا. میں پہلے وہ پیپلز پارٹی والوں سے پوچھ لوں پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی حسن صاحب. بیرسٹر صاحب کون ان بیانات سے منحرف ہو رہا ہے؟ ہم تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے ایک غیر جمہوری عمل کرنا ہے, وہ کریں. وہ اپنے ذاتی سواد کے لیے پہلے بھی کرتے رہے ہیں, اب بھی کریں. ہم تو انہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ جی وہ نہ اسمبلیاں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ اس سسٹم کو چلنا چاہیے, یہ اسمبلیاں ڈیزولو نہیں کرنی چاہیے, اپنی مدت پوری کریں, یہ ہماری رائے ہے. وہ کرنا نہیں, لیکن آپ اس کو غیر جمہوری کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ آئین میں دیا ہوا ہے 112 میں ڈسولوشن آف اے پروونشل اسمبلی. ہم کب انہیں کہہ رہے ہیں جی آئین استعمال نہ کریں. ہم تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ صبح کریں نا جی. کیوں 4 دن جمعے تک کا ٹائم کیوں دیتے ہیں؟ اس میں کتنی دیر لگنی ہے؟ پرویز الہی کو کہیں توڑ دے گا. اچھا, وہ اتنا بچہ بھی نہیں ہے. پتہ ہے پرویز الہی کو کہ اس نے آنے والے الیکشن میں عمران خان نے تو اس کے ساتھ الائنس بھی نہیں کرنا. وہ ایسے ہی توڑ دے گا کہ وہ اسمبلی توڑ دے. اسے نہیں پتا کہ میرے یہی 4 دن ہیں. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ کویشچن ہے ویسے کہ یہ جو انہوں نے کہا نا, یہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو احمد اویس صاحب, یہ ایک پولیٹیکل کویشچن ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب اتنے پاپولر اب ہو چکے ہیں کہ انہیں کسی اتحادی کی بادی نظر میں لگتا ہے کہ ضرورت ہے نہیں. تو کیا پرویز الہی صاحب کے ساتھ, پی ایم ایل کیو کے ساتھ آنے والے انتخابات جب بھی وہ ہوتے ہیں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اگر سمجھتی ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دے کر الیکشنز میں کھڑا کر سیٹیں نکال سکتی ہے, تو وہ کیوں کسی اور جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے؟ بریک کرو. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. احمد اویس صاحب, یہ پی ایم ایل کیو کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے چانسز ہیں آنے والے انتخابات میں, یا وہ جو کہہ رہے ہیں حسن مرتضیٰ صاحب؟ جی بالکل ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ فرینڈ in need is a friend indeed. تو وہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کرائسس کے دور میں وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں. اور ابھی بھی ان کی آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے کہ وہ ایک they have shown real sincerity and loyalty with this commitment کہ جی ہماری جو کولیشن ہے اس کو, وہ تمام وہ ضروریات جو ایک کولیشن کو قائم رکھنے کے لیے ہوتی ہیں وہ انہوں نے پوری کی ہیں. لیکن دیر از نو کوسچن کہ وہ ان کو ساتھ نہیں رکھیں گے. ایک اور بات بھی ہے نا احمد اویس صاحب, وہ کہتے ہیں دیر آر نو پرماننٹ فرینڈز اور پرماننٹ اینیمیز ان پالیٹکس. یس آف کورس, بالکل درست. اگر عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ ہم سیٹیں نکال سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کو ابلائج کرنا ہے, مطلب کہ وہ اپنی سیٹیں ان کو دے دینی اور پھر ان کو اتحادی بنا کے پھر 10 سیٹوں کے ساتھ ان کو چیف منسٹر بنانا. یہ پولیٹیکلی بڑی انوائز سا فیصلہ ہوگا میرے حساب سے. نہیں انوائز نہیں ہوگا. دیکھیں یہ تو فیصلہ جو ہے نا, یہ پولیٹیکل فیصلہ ابھی نہ میں اس کے متعلق کوئی حتمی بات آپ سے کر سکتا ہوں, نہ آپ اسسمنٹ اس کی کر سکتے ہیں. یہ تو جب یہ بیٹھ کے جب فائنلی ریزولوشن ہوتی ہے اور ان کی الیکشن کا پروسیس شروع ہوگا تو اس وقت دوبارہ سے بیٹھ کے ان کی آپس میں ایک میٹنگ ہوگی اور اس میں ایک پورا طریقہ کار وضع کیا جائے گا. ایک پلاننگ ہوگی ایک پالیسی کے تحت کہ جی اگر انہوں نے اکٹھے رہنا ہے تو کس انداز میں رہنا ہے. اور سوال یہ ہے نا جی کہ ضمنی انتخابات میں 9 میں سے 8 سیٹیں عمران خان جیت رہے ہیں, 9 میں سے 8 سیٹیں عمران خان جیت رہے ہیں. پی ڈی ایم کی 12 جماعتیں ایک طرف ہیں, عمران خان اکیلے دوسری طرف ہیں, 9 میں سے 8 سیٹیں جیت جاتے ہیں. تو اب بظاہر بادی نظر میں, اور آپ لوگ تو خود کہہ رہے ہیں نا, اور ہم نے چلو مان لیا کہ عمران خان اس وقت پاکستان کے مقبول ترین سیاسی لیڈر ہیں,
اب وہ جو ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ میں ایسی اقتدار چاہتا ہوں کہ جس میں مجھے کمپرومائزز نہ کرنے پڑے، اور پچھلے دور حکومت میں مجھے کرنے پڑے کیونکہ بیساکھیوں کے سہارے ہم کھڑے تھے، اتحادی تھے، اور پھر اتحادیوں نے جو کچھ کیا تحریک عدم اعتماد کے موقع پر، اور پرویز الہی صاحب یا پاکستان مسلم لیگ کاف کے بھی میں بہت سارے بیانات آپ کو یاد کروا سکتا ہوں جہاں پر یہ ڈگمگا رہے تھے کہ ابھی ادھر گئے تو ادھر گئے، جن کو ابھی آپ کہہ رہے ہیں فرینڈ ان نیڈ از فرینڈ ان ڈیڈ. تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیے نا سچ جی آپ دیکھیے کہ کنڈیشن اینڈ سرکمسٹانسز جو ہوتے ہیں نا اسی کے بیس کے اوپر آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں. یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جس طرح ابھی آپ بھی فرما رہے ہیں اور جو صورتحال ایک جنرلی محسوس ہوتی ہے کہ عمران خان ہیز بیکم ایکسیڈنگلی اے ویری پاپولر لیڈر. پنجاب یا دوسرے صوبوں کے اندر بھی ان کی پاپولیرٹی جو ہے آپ نے دیکھا کہ لاہور میں اور یا بنی گالہ میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کراچی کے انتخاب جیت لیے، سندھ کے اندر انتخاب جیت لیا انہوں نے. تو پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت کیا ہے؟ یہی تو میرا سوال ہے کہ پھر کیوں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے؟ میں یہی آپ سے بات کرنے لگا ہوں نا. اس میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، یہ سوال یہ ہے کہ ایک آپ کے ساتھ الائی ایک آپ کے ساتھ چلے ہیں تو وہ ضرور یہ ہو سکتا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ان کے بغیر ان کی حکومت نہیں بنے گی. حکومت بن بھی جائے گی تو ایک الائی گروپ ان کے ساتھ ہے اور وہ دوبارہ اگر ریٹرن ہو کے آتے ہیں تو وہ ایک ہی سوچ کے ایک ہی انداز میں اگر چل رہے ہیں تو میرے خیال میں ہی شوڈ بی ویلکم. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کرٹسی آؤٹ آف کرٹسی پاکستان تحریک انصاف ان سے اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی. It is not the courtesy. Then what? It is the reciprocity. Whatever you may call it, sir, but the point is that this doesn't seem to be a politically wise move when you can win the seats with your own candidates. You're so popular and you can win the seats with your own candidates. Then why do you have to do this seat adjustment with another political party and then get blackmailed at some particular point in time in future again? میں آپ کو بتاؤں عمران خان کی مطمع نظر جو ہوگا وہ 2/3 میجورٹی ہے. ہی مسٹ گیٹ 2/3 میجورٹی تاکہ یہاں سے ان کی یہ جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے ہیں ان کے اوپر پراپر امینڈمنٹ کر کے معاملات کو سیدھے کیا جائے اور پریکٹیکلی کرپٹ لوگوں کا اور کرپشن کا جو ایک پریگمیٹیکلی ان کے ایسی پالیسی اور امینڈمنٹ کر کے لائی جائیں جن سے ان کے اوپر ایفیکٹولی ہاتھ بھی ڈالا جا سکے. یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا. اور بہت سارے معاملات ہیں جن کو 2/3 میجورٹی اگر آ جاتی ہے تو وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے. تو اس کے لیے اگر پارٹنرز جو ہیں جو ان کے ساتھ رہے ہیں ان کی سیٹیں جو ہیں وہ 2/3 میجورٹی میں بھی ان کو ہیلپ کر سکتی ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں ضم ہو جائیں پاکستان کاف والے پرویز الہی صاحب. پتہ نہیں بالے بھائی دیکھو نا یہ تو ہم اس کا مطلب کیا سوچ سکتے ہیں. چلیں پالیٹکس میں اٹس اے گیم آف پروبیبلٹی پاسبلٹی کی گیم ہے یہ. تو اس لیے جی ٹھیک ہے کیا چیز ہونی ہے یا نہیں ہونی. ٹھیک ہے حسن صاحب، جب یہ تحریک عدم اعتماد مجھے یاد پڑتا ہے یہ معاملہ جب شروع ہوا تھا اور ابھی ووٹنگ تک بات نہیں گئی تھی اور پرویز الہی صاحب کے گھر پر زرداری صاحب بھی گئے تھے اور شہباز صاحب بھی گئے تھے اور مولانا فضل الرحمان بھی گئے تھے. پھر ایک ٹائم پر پرویز الہی صاحب نے بڑا سخت انٹرویو بھی دے دیا تھا عمران خان صاحب کے خلاف اور بہت ساری ایسی باتیں کہی تھیں جس سے لگ رہا تھا کہ ابھی گئے وہ آپ لوگوں کی طرف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے. لیکن اس کے بعد پھر سم ہاؤ ان سے کوئی اسیسمنٹ ایسی ہوئی کہ وہ پھر نہیں بن سکی بات. تو آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہو سکتی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ، اور وہ ریسیپروسٹی کی بات کریں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں جس کو یہ بڑی پاپولیرٹی روز کہہ کے اور کہ خان صاحب بہت 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 بڑے لیڈر بن گئے ہیں اور اب تو انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، حالات اس طرح بالکل نہیں ہے. خان صاحب خود بھی ہارے ہیں انہی ضمنی الیکشنز میں پیپلز پارٹی سے. ان کے وائس پریزیڈنٹ صاحب بھی جو ہے انہوں نے بھی سیٹ لوز کی ہے ملتان سے. یہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے اور بڑے مارجن سے کی ہے لوز. جہاں تک تعلق ہے ان کے پچھلے ضمنی الیکشن جیتنے کا تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نہیں جیتے، پی ایم ایل این ہاری ہے.
خان صاحب کرتے ہیں 61 جلسے, پی ایم ایل این کی قیادت نکلتی ہی نہیں ہے. وہ سب سے بالا تر ہے کہ انہوں نے وہ الیکشن کس طریقے سے لڑا, اور جو سیٹیں وہ جیتے ہیں وہ کوئی اتنے مارجن سے نہیں جیتے. نمٹانے والی سیٹ کتنے مارجن سے جیتے ہیں وہ؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر 4-5 ہزار کی لیڈ ہوتی ہے تو وہاں پہ اپوزیشن ایگزسٹ کر رہی ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے وہ کلین سویپ کر لیا ہے اور وہاں پہ تو اب حلقوں میں میرے مقابلے میں ہی کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک پارٹی کا ہیڈ لڑ رہا ہے الیکشن, پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے, اس کے مقابلے میں دوسری پارٹیوں کے کارکن الیکشن لڑ رہے ہیں. اور وہ فرق بھی یقیناً ہے, کل کو جب عام انتخاب ہونا ہے تو اس میں ہر حلقے میں عمران خان صاحب نے نہیں لڑ رہے ہونا, وہاں پر میں نے لڑ رہے ہونا ہے, دیگر میرے ساتھیوں نے لڑ رہے ہونا ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں نے لڑ رہے ہونا ہے. وہاں پر بالکل ڈیفرنٹ ہوگا, اور پھر جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں وہ irrelevant ہوتے جا رہے ہیں. آج آپ نے بات کی ہے نا پرویز الہی والی, تو یہ پرویز الہی صاحب کے لیے بھی لمحہ فکریہ اور سوچنے کی بات ہے کہ جس کے لیے میں سارا کچھ کر رہا ہوں وہ تو کل کو مجھے سمجھتا ہی نہیں ہے کہ مجھے کسی الائز کی ضرورت ہے, یا میں اس میں ضم ہوں گا پی ٹی آئی میں, یا پھر مجھے اس کے مقابلے میں لڑنا پڑے گا. ہر آدمی نے اپنی سیاست کا سوچنا ہے جی. کسی نے اس وقت کسی کے لیے اپنی سیٹ سے زیادہ کسی کی بھی نہیں ہوتی کہ میرا دوسرا جیت جائے, کوئی نہیں جی خان صاحب جیت گئے تو میری حکومت ہونی ہے, ایسی بات قطعاً نہیں ہے. اور پھر تو آج تازے بے فیض ہوئے ہیں, آہستہ آہستہ دیکھیں کیا ہوگا. پاکستان کی سیاست ہے, بلکہ سیاست تو کسی ملک میں بھی ہو وہ ہر روز کا کام ہے. سیاست یہ تو نہیں ہے کہ ایک آپ پاپولیرٹی کو مینٹین رکھ سکتے ہیں. جتنا بڑا جلسہ انہوں نے کیا ہے, یہ کسی وقت میں جب بی بی آئی تھی تو ایئرپورٹ سے لے کے مینار پاکستان تک گیدرنگ تھی. کیا سمجھا جائے کہ وہی سارا کچھ تھا. اور پھر جو اس وقت 1988 میں ہمارے ریزلٹ آئے تھے تو ہمارے پاس سمپل میجورٹی تھی, سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی, ہم نے حکومت اتحادیوں کے ساتھ بنائی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سامنے رکھیں. اب حالات ویسے نہیں ہوں گے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے بازو مروڑ کر ان کی وفاداریاں تبدیل کروا کر اور ایک جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے نام پر آپ ایک ڈینٹ ڈالیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر اور ایک جماعت بنا دیں. اب وہ حالات نہیں ہونے, اب اپنے پہ لڑنا پڑنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ انہیں آنے والے الیکشن میں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ سیاست کیا ہے اور انتخابات کیا ہیں. احمد اویس صاحب یہ بتائے گا کہ کل ایک اہم دن ہے, کل چین آف کمانڈ جو ہے وہ پاس آن ہونی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ سے جنرل عاصم منیر کو, جو اب نئے چیف آف دی آرمی سٹاف ہوں گے پاکستان آرمڈ فورسز کے. تو یہ جو ابھی وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جمعے کو پنجاب کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوگا, اس کے بعد ہفتے کو کے پی کے کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوگا, اس کے بعد پھر ڈیٹ اناؤنس کریں گے اسمبلیوں کے تحلیل کرنے کی, تو یہ جو ٹائم لے رہے ہیں کیا اس میں یہ اسیس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نئے چیف آف دی آرمی سٹاف کے ٹیک اوور کرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مذاکرات پہلے ہوتے رہے تھے وہ کوئی مثبت سمت میں جاتے ہیں یا جاتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یہ آپشن جو ہے اس کو آپ لوگ ایکسپلور کریں گے؟ دیکھیے یہ واقعہ جو ہوا نا پہلے بڑا انفارچونیٹ تھا. آپ پاکستان کی اگر پولیٹیکل ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ مستقل پاکستان بننے سے لے کر اور یہ جب یہ کانفلکٹ اب پیدا ہوا, فوج نے ہمیشہ ایک پاپولر رول پلے کیا ہے. اب مارشل لاء بھی لگے یہاں پر, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عوام کے اندر فوج کے اور عوام کے درمیان ایک ایسی ہاسٹیلٹی پیدا ہو جائے اور ایسا تناؤ پیدا ہو جائے کہ ایک دوسرے کے اوپر ایک کنفرنٹیشن کی صورت جو ہے وہ اختیار ہوتی نظر آئے. یہ صورتحال کبھی نہیں ہوئی. تو بہرحال کسی وجہ سے اب وہ باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے جو کچھ ہوا, لیکن اب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں, تو میرا خیال ہے وہ ہارن لاکنگ جو ہے نا وہ ایک دم سے کھل جائے گی. اچھا. اور فوج جو ہے وہ بھی اپنے اسی پاپولر رول کی طرف واپس آئے گی جو وچ از اسائن ٹو اٹ. اور بہت اچھا ہے, پاکستان میں آرم فورسز کی جو قدر و منزلت ہے ہمیشہ سے رہی ہے اور وہ رہنی چاہیے.
اس وجہ سے کہ پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی اور پاکستان کی اسٹرانگ آرم فورسز، یہی تو سب سے بڑا ایک ڈسٹنکشن ہے جو ساؤتھ ایشیا میں انڈیا کو منی سپر پاور بننے سے روک رہی ہے. تو اس لیے اس رول پہ تو ہمیں سب کو مل کے توجہ دینی چاہیے، بینگ نیشنلسٹ، اور پاکستان کی آرم فورسز کو وہ اس کی امپارشیلٹی اور اس کو اس رول پہ واپس لے کر آنا ہے جو انفارچونیٹلی اس پچھلے پیریڈ میں وہ معاملہ جو ہے وہ ہمارا امپیئر ہوا، خراب ہوا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہی چینج آف کمانڈ کے ساتھ ہی یہ معاملات سدھر جائیں گے اور ایک فضا جو ہے بہت اچھی اور ایک ہیلدی فضا جو ہے وہ سامنے آئے گی. کیا ایکسپیکٹیشن کیا ہے آپ کی؟ مطلب کہ وہ تو کہتے ہیں نا جی کہ ہم اب سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، یہ ابھی تک کے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سٹیٹمنٹ ہے. جی جی. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنے اصل رول کی طرف واپس آئے گی، تو اس سے مطلب آپ کا یہ ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے؟ جی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، اور وہ میرے خیال میں اسد عمر صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ اب بھی ایسا نہیں ہوگا. لیکن اسد عمر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ پبلکلی سن تو لیں، اسد عمر صاحب نے کہا کہ پبلکلی نئے چیف آف دی آرمی سٹاف یہ اناؤنس کریں کہ ملک جو ہے وہ جلد انتخابات کی طرف جانا چاہیے. تو ایک طرف آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت نہ کریں اور وہی آئیڈیلسٹک سچویشن ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی کی رہنما کہتے ہیں کہ وہ جلد انتخابات کو یقینی بنائیں. تو کیا یہ ان کا کام ہے؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان میں آرم فورسز کی جو پوزیشن ہے نا پریکٹیکلی وہ ڈفرینٹ ہے فرام انڈیا اور فرام ادر کنٹریز. اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. ابھی آپ کے پاس ٹائم کم ہے کہ میں ان کے اوپر بھی ڈیٹیل سے اگر میں روشنی ڈالوں تو وہ بات سامنے آئے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج جو ہے وہ پالیٹکس میں انڈلج ہوگی یا پالیٹکس میں وہ جو ہے وہ اسٹرنگ پولنگ کرے گی اور کسی کو لانا ہے کسی کو نہیں لانا ہے. یہ ایک انفارچونیٹ جو پچھلا کچھ مہینے گزرے اس میں یہ رول سامنے آیا جس طریقے سے بھی اس کو پسند نہیں کیا گیا، اور وہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ آرام سے وہ پیریڈ جیسے بھی ہے گزر گیا. اور آئندہ انشاءاللہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پروفیشنلی فوج کی ایک وہ حیثیت کو آگے لے کر چلیں گے اور عوام میں وہ کریڈیبلٹی. بہت شکریہ احمد اویس صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. حسن مرتضیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ. امیر بمانی صاحب تھا، آپ کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.